नाज़रीन, कोलंबिया के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लेकर आए हैं कि इंटरनेशनल आर्मीज भेजनी चाहिए फलस्तीन की सपोर्ट के लिए और फलस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बाहर खड़े होकर वहां पर ट्रंप के खिलाफ ही महाज खोल दिया है और वो बातें कर दी हैं फलस्तीन के हक में जो आज तक कोई भी दुनिया में नहीं कर सका है, और ओवरऑल ट्रंप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ कोई भी नहीं कर सका है न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर। और अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट का जो वीजा है वो रिवोक करने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा महाज जब उन्होंने खोल दिया। नेतन्याहू की मुलाकात हुई है यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ नेतन्याहू की मुलाकात हुई है और ये पहले मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जाकर मिले हैं नेतन्याहू के साथ। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और ईरान और वेनेजुएला दोनों फ्रंट के ऊपर एस्केलेशन हो रही है और रशिया और चाइना की जानिब से रेजोल्यूशन लाई गई थी कि जो सैंक्शंस है ईरान पर वो ना लगाए जाएं। तो वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से इस रेजोल्यूशन को जब वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो एस्केलेशन जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मीनवाइल जो अली लरिजानी है वो बेरूत पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ईरान जब रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है और इजराइल जो है वो यूरोपियन जो इवेंट्स हैं उनसे एक्सपेल हो रहा है, बेदखल किया जा रहा है वहां से। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के। इससे पहले भी उन्होंने फलस्तीन के लिए बहुत सारी वो बातें की हैं जो मुस्लिम रहनुमा भी नहीं कर सके हैं। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 2 दिन कबल उन्होंने स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये सब चीजें फजूल हैं, फेल हो चुकी हैं और अब एक ही रास्ता है कि कलेक्ट द वेपन्स एंड मोबिलाइज द आर्मीज एंड सेंड देम टू पैलेस्टाइन। यही एक रास्ता है। यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर उन्होंने ये बात की जो कोई भी नहीं कर सका। इवन जो 57 कंट्रीज हैं इनका कोई नुमाइंदा भी इस तरह की कोई बात नहीं कर सका। अभी आज क्या हुआ है कि उन्होंने जनाब अली यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के बाहर न्यूयॉर्क में कुछ प्रोटेस्टर जमा हुए तो वहां पर उन्होंने जब स्पीच की और उस स्पीच में उन्होंने इतना बड़ा महाज अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ खोल दिया कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो ये करे, और वो भी न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर। उन्होंने कहा, उन्होंने जो अमेरिकन आर्मी है उसको मुखातिब किया और कहा कि यू शुड नॉट पॉइंट योर गन्स ऑन पैलेस्टीनियंस एंड सिविलियंस अराउंड द वर्ल्ड। और अगर ट्रंप तुम्हें ऐसा करने के लिए कहता है तो उसको डिसओबे करो, ट्रंप के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दो। यानी आप अंदाजा करें इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और इस तरह की बात कोई अपने मुल्क में भी खड़ा होकर अमेरिकन आर्मी को नहीं कह सकता, अपने मुल्क में भी खड़े होकर। और वो तो न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकन आर्मी को वो डिसओबे कर दें। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जनाब उन्होंने वहां पर ये कर दिया। अब अमेरिका में एक पूरी खप पड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम इनका जो वीजा है वो रिवोक करने जा रहे हैं। यूएस टू रिवोक कोलंबियन प्रेसिडेंट पेट्रोस वीजा ओवर कॉल टू डिसओबे ट्रंप। ट्रंप को जब डिसओबे कर दो, ये उन्होंने अमेरिकन आर्मी को कह दिया। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये रैकलेस स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दी हैं और रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग अ स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन न्यूयॉर्क। बाहर जब वो लोग जमा हुए तो वहां पर उन्होंने ये स्पीच कर दी। वैसे भी सेशन के दरमियान बाहर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होता है। ही कॉल्ड अमेरिकन सोल्जर्स टू डिसओबे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स ऑर्डर्स। इसके अहकामात मानने से जब इनकार कर दो। पीट्रो कॉल फॉर मिलिट्री एक्शन इन न्यूयॉर्क। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ जब मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। Speaking outside the United Nations headquarters during the General Assembly meetings, Petro pointed कि ट्रंप जो है वो इस जेनोसाइड में कंप्लिसिट है। ये न्यूयॉर्क में खड़े कर उन्होंने कहा। और यहां भी देखिए कि खलीजी रियासतें एक कंडेमनेशन भी अमेरिका की नहीं जारी कर सकी हैं। और कोलंबिया का क्या लेना देना है फलस्तीन के साथ? वो न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रंप तो जेनोसाइड में जो वो कंप्लिसिट है, इसका तो पूरा पूरा हिस्सा है। एंड अर्ज यूएस सर्विस मेंबर्स to follow the orders of humanity rather than presidential directives। इंसानियत के ऑर्डर्स को फॉलो करो rather than ट्रंप के ऑर्डर को, क्योंकि ट्रंप जो है वो जेनोसाइड में कंप्लिसिट है। ये बहुत बड़ा ये ऐलान जंग है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ये ऐलान जंग है जो उन्होंने वहां पर किया। और फिर उन्होंने कहा कि we need to create an army bigger than Israel and US। हमें एक ऐसी बड़ी आर्मी बनाने की जरूरत है, यानी लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सारे मिलकर एक ऐसी बड़ी आर्मी बनाएं जो इजराइल और अमेरिका से भी बड़ी हो। वी हैव टू रिस्पॉन्ड विद अ वॉर।
دیکھیں دنیا بہت ہی آلریڈی ایک کشیدہ صورتحال ہے، تو آج کے ان کے یہ جو کامنٹس ہیں یہ اس بات کا مظاہرہ ہیں کہ معاملات کس نوعیت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی آرمیز بنانی چاہیے اور صرف وار سے ہی اسرائیل کو جواب دینا چاہیے، صرف اس کا حل جنگ ہی ہے۔ کولمبیا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنگ ہی سے جب اسرائیل کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ جب وہ چلنی چاہیے جو انہوں نے وینزویلا میں آ کر حملے کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کرمنل پروسیڈنگ جب وہاں پر ہونی چاہیے۔ پیٹرو پریورٹائزڈ پرنسپل سٹانس اوور یو ایس اسرائیلی ریلیشن۔ دیکھیے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ تجارتی ڈیلز ایسے ماحول میں اور بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں اس ماحول میں اور فائدہ ہوگا اور مالی فائدہ ہوگا، لیکن دوسری طرف کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آپ سمجھیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز اب تقریباً ختم ہی کر لیے ہیں۔ حالانکہ کولمبیا جو ہے وہ بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، اور کولمبیا وہ ملک تھا جو ویتنام کے اندر امریکہ کے ساتھ گیا تھا، یہ وہ کولمبیا ہے۔ تو کولمبیا نے یعنی اس حد تک آ کر امریکہ اور اسرائیل دونوں کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا، اور حالانکہ باقی ملک تو تجارت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آلریڈی ایک واشنگٹن اور کولمبیا کے درمیان جب صورتحال کشیدہ ہے، اس میں اب یہ نئی ایسکلیشن ہے جو انہوں نے تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں، اور کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے ریجن کی لیڈنگ وائس کے طور پر اگینسٹ اسرائیلی وار کرائمز آف جینوسائیڈ اینڈ یو ایس اسسٹنس، یعنی لیٹن امریکہ میں وہ سب سے بڑی وائس بن کر سامنے آئے ہیں فلسطینیوں کے لیے۔ تو جنگ جو ہے وہ فلسطین میں جاری ہے، لیکن اس کے اثرات آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی گورنمنٹس اپنی پوزیشنز کس طرح سے تبدیل کر رہی ہیں، کیسے بڑے بڑے الائنسز ٹوٹ رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے اتحادی ممالک ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ جو فلسطین کے اندر جو جنگ اور جہریت ہو رہی ہے۔ اور کولمبیا نے ریسنٹلی جو اسرائیل کے لیے کول ہے اس کی سپلائی بھی بند کی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ہے، ایک ہیگ گروپ بنا تھا جس میں ساؤتھ افریقہ تھا، جس میں کولمبیا تھا، جس میں باقی ممالک جب شامل تھے۔ تو ہیگ گروپ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے مزید ایکشنز اسرائیل کے خلاف لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیگ گروپ پشز لیگل اکنامک موو اگینسٹ اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو الائنس مزید ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اس میں مزید ممالک جب شامل ہو رہے ہیں، اور کوارڈینیٹڈ لیگل اور اکنامک ایکشن جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف لیے جائیں اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے جو یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ A growing alliance of active states، مزید ریاستیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ نیو یارک کے اندر اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایڈوانس کیا جائے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کو اگینسٹ اسرائیل ٹو آئسولیٹ اٹ، اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور سینکشنز لگانے کے لیے یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ ان کو مزید ایڈوانس کیا جائے۔ اس میں ملیشیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ شریک ہوئے ہیں اور باقی ممالک بھی اس کے اندر شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اسرائیل کو جو اسلحہ سپلائی ہے اس کو بلاک کیا جائے، جیسے اسپین نے اپنے راستے جب وہ بند کر دیا اس سے کافی ان کو مشکل آ رہی ہے۔ ہیوی مشینری جو ہے وہ اسرائیل کی طرف نہ بھیجی جائے، اور ادر dual use goods to Israel while also targeting multinational corporations that enable the occupation of the Palestinian land۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ جو ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں جو اصل میں اسرائیل کی اکانومی بھی چلا رہی ہیں اور اسرائیل کی اس جنگ کو فنڈ بھی کر رہی ہیں، تو وہ ملٹا نیشنل جو کارپوریشنز ہیں ان کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے اور ان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ اسرائیل کو جو ہے ڈیمیج کیا جا سکے۔ ساؤتھ افریقہ اور کولمبیا نے اس میٹنگ کو جو ہے وہ کو چیئر کیا، اور یہ جو فورم ہے ہیگ گروپ یہ اسپیشلی بنا ہی فلسطین کے لیے، یعنی یہ پہلے سے کوئی فورم نہیں تھا جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، بلکہ یہ بنایا ہی فلسطین کے لیے گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرکز بن چکا ہے فار کولیکٹیو ایکشن اگینسٹ اسرائیل، جس کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے، جس کے جب بھی رابطے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ فرام پوٹینشیل پورٹ اینڈ ایئرپورٹ ریسٹرکشنز ٹو سپورٹ فار دا فلوٹیلاز، اور ایئرپورٹ پر جو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں اس میں بھی ہیگ گروپ کا بڑا کردار ہے، جو بندرگاہوں کے پر ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں اس میں بھی اس کا بڑا کردار ہے، اور جو فلوٹیلاز آ رہے ہیں ان کی پروٹیکشن میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی تحریک جو ہے وہ چلا رکھی ہے کہ اسرائیل کو ایکسکلوڈ کیا جائے، اس کو بے دخل کیا جائے فرام دا انٹرنیشنل کلچرل اینڈ سپورٹنگ ایونٹس، سپورٹس کے اور کلچر کے جو عالمی ایونٹس ہیں اس میں بھی اسرائیل کو جب بے دخل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک تحریک یہ بھی چل رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے اسرائیل کو جب بے دخل کیا جائے۔ تو یہ ان کی ملاقات بھی نیو یارک کے اندر ہوئی ہے۔
اچھا پھر آپ دیکھیے جو یورپی یونین کی فٹ بال ایسوسی ایشن ہے وہ ووٹنگ کرنے جا رہی ہے اسرائیل کو بے دخل کرنے کے لیے، جس کو رکوانے کے لیے اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے، اور جرمنی اور ہنگری نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کہ اس ووٹنگ کو کنڈیم کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ خبر یہ آ گئی ہے کہ جو یورووین، جو یورپ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، یہ سانگ کانٹیسٹ ہے، یہ یورپ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، یہ 2026 کے اندر اب ہوگا، تو ہر سال یہ ہوتا ہے، 2026 میں یہ ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے وہ نومبر کے اندر، اسی نومبر 2025 میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ کیا اسرائیل کو اس میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اسپین، آئرلینڈ اور کوئی باقی 5-7 دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، سلوینیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اس میں شامل ہوا تو ہم نہیں ہوں گے۔ اس کو بھی جرمنی اور ہنگری نے اس سٹانس کو بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ یورپین نے جو سٹانس لیا ہوا ہے، تو جرمنی اور ہنگری اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جناب علی یورووین سے بھی اس کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ دو بہت بڑے ایونٹس ہیں، یعنی ایک تو فٹ بال ایسوسی ایشن فٹ بال سے نکالا جا رہا ہے، اور دوسرا یورووین سے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اسرائیل ایٹ رسک آف ایکسپلشن فرام یورووین ایز نومبر ووٹ لومز۔ نومبر کے اندر یہ ووٹنگ جب ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اسی درمیان نتنیاہو جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے، جو کل اس نے سپیچ کی، اس کے لیے جب وہ لاؤڈ سپیکرز غزہ میں لگائے گئے، اور یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی شرمناک یہ معاملہ ہے، اور مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کے اوپر سب سے بڑا یہ سوالیہ نشان ہے جو کچھ ہوا ہے۔ ایک اتنا بڑا ظلم کرنا، پھر اوپر سے اس طرح کے برہم جسچر دینا کہ لٹے پٹے تباہ حال تکلیف میں گھرے فلسطینیوں کے لیے ان کو جب وہ اس طرح لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے سپیچز سنوانا، ان کو یہ کہنا کہ تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، تو یہ بہت ہی پینفل ہے۔ اور پورے 57 کنٹریز کے اوپر یہ بڑا کوشچن مارک ان کے یہ زوال اور پسپائی، اور جس کھائی کے اندر وہ گرے ہوئے ہیں اپنے خوف کی وجہ سے، یہ اس کا سب سے بڑا سوال نشان ہے کہ ایک بندہ جب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو اس نے جناب سپیچ کی، اور اس نے کہا ایران کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، عراق کو بھی کر دیا، شام کو بھی کر دیا۔ اچھا، شام کا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے ایک طرح سے، کہ شام کا کریڈٹ بھی یہ لیتا ہے کہ وہاں پر جو رجیم چینج ہوا ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور جو نئی رجیم آئی ہے اس کو بھی یہ نہیں مانتے، اس کو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر جانا ہے، حملہ کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا۔ لانے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، جو جس کو لے کر آئے ہیں اس کو اپنے لیے خطرہ بھی ڈکلیئر کیا ہوا، تاکہ مداخلت کا جو جواز ہے وہ ہمیشہ رہے۔ تو اس نے جناب یہ اس طرح کی فضول باتیں کی، اور وہ پورا یونائٹڈ نیشن جب وہ خالی ہو گیا، ظاہر ویسٹ کے کچھ ممالک بیٹھے رہے، لیکن باقی میجورٹی جو ہے نا وہ خالی ہو گیا۔ تو اس نے خالی کرسیوں کے ساتھ وہاں پر خطاب کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی عملی اقدام جب اٹھایا جائے اس کو روکنے کے لیے۔ اب نتنیاہو کی ملاقات وہاں پر ہوئی ہے اسٹیو وٹکوف کے ساتھ، اور ٹرمپ کا جو سن ان لا ہے جیرڈ کشنر، اور یہ انہی کے مذہب کا ہے اور بہت بڑا زائنسٹ ہے، ٹرمپ کا سن ان لا ہے۔ اور یہ جو غزہ میں ریئل اسٹیٹ والا آئیڈیا ہے نا، کہ اس کو یہاں پر پلاٹنگ کر کے گولف کورسز بننے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، یہ اس کے پیچھے یہ ایک بندہ ہے جیرڈ کشنر، یہ سب سے پہلے اس کا آئیڈیا تھا، اسی نے ٹرمپ کو جب وہ یہ سارا ٹرمپ کو مطلب یہ مینج کرتا ہے۔ سو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ٹو ڈسکس ا یو ایس پرپوزل ٹو اینڈ دا وار آن غزہ۔ جی جناب، اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے غزہ میں جنگ بندی۔ اور بھائی غزہ میں جنگ بندی کہاں سے ڈسکس ہو گئی؟ ظاہر میڈیا تو اس طرح سے رپورٹس کر رہا ہے کیونکہ اوور آل خبریں یہی چل رہی ہیں کہ ٹرمپ یہ جنگ رکوانے جا رہا ہے۔ تو یہ تو مین کردار وہ ہیں جو غزہ میں ریئل اسٹیٹ کا سارا آئیڈیا لانے والے یہ مین کردار ہیں وہ، اور انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جو ٹونی بلیئر ہے اور جیرڈ کشنر ہے، انہوں نے غزہ کی پلاٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ چیز بنے گی، یہاں پر یہ چیز بنے گی۔ انہوں نے دنیا کے مختلف انویسٹر سے جو پیسے بھی پکڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہ بنانا ہے۔ سو نتنیاہو جو ہے وانٹس ٹو دا نیو پلان، نتنیاہو کچھ نیا پلان جب وہ ان کے سامنے اب رکھ رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے جنگ جاری رکھنے کے لیے۔ یو ای کے فارن منسٹر نے نتنیاہو کے ساتھ جا کر ملاقات کی ہے، ارج اینڈ ٹو غزہ وار ان میٹنگ ود نتنیاہو ان نیو یارک۔ اب اس ملاقات کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت ساری ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے، کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ملاقات ہوئی ہے، کسی کی ملاقات نتنیاہو کے ساتھ نہیں ہوئی، کوئی جا کر نہیں ملا نتنیاہو کے ساتھ، ایون ویسٹرن ملکوں میں بھی کوئی نہیں جا کر ملا نتنیاہو سے، امریکنز ہی ہیں نا جو مل رہے ہیں، ویسٹرن ملکوں سے بھی کوئی نہیں جا کر ملا، اور یہ صاحب جناب یہاں سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ 8 کوئی عرب ملکوں کے اوپر یہی بندہ اٹیک کر چکا ہے یہ نتنیاہو، اور یو ای کے برادر ملک قطر کے اوپر بھی اسی بندے نے جو اٹیک کیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں پھر اٹیک کروں گا، پھر اٹیک کروں گا۔ تو آپ اس شخص کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں، یا تو پھر آپ کوئی ایسی چیز لے کر آئے نا، آپ جنگ بندی کروائیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے
کہ آپ اس سے ملاقات کرنے, آپ اس سے اگر یہی باتیں کرنے گئے ہیں یا اکنامک ڈیلز کرنے گئے ہیں تو پھر یہ ایک تاریخ کا ایک اور ڈارک چیپٹر ہے. بہرحال اب یہ ملاقات وہاں پر ہوئی ہے, اور یہ شخص وار کرمنل ہے اور وانٹڈ ہے, اور فلسطینیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا, یہ انٹرنیشنلی وار کرمنل ہے. تو اس کے ساتھ جا کر ملاقات کرنا, اور ملاقات یا تو کوئی نتیجہ خیز ہونا, یا تو آپ پھر اس سے جا کر منوائیں کہ دیکھیں ہم نے نہ آپ کے ایمبیسڈر کو نکالا, نہ کوئی آپ کے خلاف اقدام اٹھایا, اسرائیل کے خلاف کوئی ہم نے ایکشن نہیں لیا, تو اب جو ہے وہ سیز فائر ہونا چاہیے. اگر صرف باتیں ہی کرنی ہیں تو پھر اس ملاقات کی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیں نا, نیو یارک ٹائم نے کیا لکھا ہے, بلاک بائی بلاک اسرائیل ریزنگ غزہ سٹی ٹو دا گراؤنڈ. غزہ سٹی میں ایک ایک بلاک کو جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بناتے چلے جا رہے ہیں. اور اسرائیل لانچ سیریز آف ارلی اٹیکس آن پیلسٹینینز ان غزہ. یہ سپیچ کے بعد مزید وہاں پر ہوئے ہیں. آج حسن نصر اللہ کی اینیورسری ہے, 27 سپٹمبر 2024 کو ان کے پر ایک بزدلانہ اٹیک ہوا تھا اور اس میں وہ شہید ہو گئے تھے. تو آج جو ہے وہ ان کی اینیورسری ہے, اور اس کے لیے علی لرجانی جو ہے وہ بیروت پہنچ چکے ہیں. اور IRGC نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, سید نصر اللہ اینڈ صفی الدین میڈ ریزسٹنس ا اسٹریٹجک فورس. ایک اسٹریٹجک فورس جو ہے وہ انہوں نے کنورٹ کیا حزب اللہ کو. لارج کراؤڈ ایکسپیکٹڈ اکراس لیبنن ٹو مارک حزب اللہ لیڈرز کلنگ. تو پورے لیبنن کے اندر بڑے مظاہرے جو ہے وہ متوقع ہیں. لرجانی فرام بیروت, لیبنن از اینٹی اسرائیل ریزسٹنس اسٹرانگ ہولڈ. اسرائیل کے خلاف سب سے بڑا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ لیبنن ہے, جو سب سے بڑا ایک فرنٹ ہے اور اسرائیل کا جو وہ سامنا کر رہا ہے. تو دو ٹوک انداز میں انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ حزب اللہ رہے گی اور اس کا بنیادی مقصد اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہے, اور وہ ایک ریجنل ایسٹ ہے. تو علی لرجانی جو ہے وہ بہت ساری جو سیریمنیز ہیں اس کے اندر شریک ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ جو ریپیٹڈلی ان پاسٹ ڈیکیڈز میں 20 سالوں میں جو وہ بات کرتے رہے کہ اسرائیل کی اصل نیت کیا ہے, اسرائیل کے اصل مقاصد کیا ہیں, آج وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. جو ایونٹس ہوئے ہیں اس چیز نے حسن نصر اللہ کی باتوں کو سچ ثابت کیا. ان کی باتوں پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی عرب ملکوں نے, اور نہ ہی اب دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو انہوں نے باتیں کی اسرائیل کی اصل نیت کے حوالے سے, وہ سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے. اور اب بھی یہ مڈل ایسٹ کے مالک اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قطر پر جو حملہ ہوا ہے یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ جو حسن نصر اللہ نے ریپیٹڈلی کہا کہ اسرائیل کا اگریشن صرف لیبنان تک محدود نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گا, تو قطر پر حملہ اس بات کا ثبوت ہے. اور انہوں نے کہا کہ لیبنان جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط ٹنل کے طور پر اسرائیل کا جب سامنا کر رہا ہے. اسی درمیان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل سے جو سینکشنز ایران کے اوپر لگ چکی ہیں اس کو یعنی سسپینڈ کرنے کے لیے رشیا اور چائنا یہ ریزولوشن لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل سینکشنز ہیں اور یہ سسپینڈ ہونی چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹلی انلیگل ہیں, کیونکہ جو وہ نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی اس میں سے امریکہ تو یونیلیٹرلی نکل گیا تھا, اور دوسرا یورپینز نے بھی کبھی اس ڈیل پر عمل درآمد نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی سینکشنز ایران سے نہیں ہٹائیں. ٹھیک ہے نا, ایران سے سینکشنز انہوں نے نہیں ہٹائیں, پھر بھی ایران جو ہے وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتا رہا. ان کی طرف سے تو معاہدہ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ایران نیوکلیر کی طرف نہیں گیا. تو یہ ہر لحاظ سے یہ انجسٹیفائڈ, اور پھر ایران پر حملے کے بعد پھر سینکشنز. تو رشیا نے وہاں پر کہا کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس سب میں وائز پارٹی وہی ہے, یعنی ان فریقین میں وائز پارٹی ایران ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران نے یہ ولنگنس دکھائی ہے بار بار کہ وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے, لیکن امریکہ نے ہر بار ریفیوز کیا. اور چائنا نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ تھا ایران پر اس نے صورتحال کو بدتر کیا اور یہ انلیگل سینکشنز ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ رشیا اور چائنا کا وہاں پر سٹانس ہے وہ سامنے آیا. اور وینزویلا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ UN اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وینزویلا سیکس انٹرنیشنل سولیڈیرٹی ایز US ملٹری پریزنس سپارکس الارم. عالمی مدد جو ہے وہ انہوں نے مانگی ہے. وینزویلا نے خبردار کیا کہ گروئنگ US ملٹری تھریٹ اور ارج گلوبل ایکشن ہونا چاہیے ایز پریزیڈنٹ مڈورو ریلیز لیٹن امریکن سپورٹ فار نیشنل ڈیفنس. تو پورا ریجن جو وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے, برازیل نے بھی سپورٹ کیا ہے وینزویلا کو, کولمبیا نے بھی سپورٹ کیا ہے, باقی ممالک بھی, اور یہ سارے ممالک جو ہیں لیٹن امریکہ کے ارجنٹائن کو چھوڑ کر, کیونکہ وہاں پر زائنسٹ حکمران ہے, باقی سارا لیٹن امریکہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے.
اور سارا لیٹن امریکہ امریکی امپیریلزم کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو یہ بڑی جنگیں ہیں جس کو چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ آن دا کراس روڈ آف وارز اینڈ پیس. تو ابھی کی جو ڈائریکشن ہے اور امریکن اور اسرائیلی بیہیویئر ہے وہ ٹورڈز وارز ہے اور یہی ہوگا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.